अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसालुहुम, इन मुनाफिकीन की मिसाल, कमासलिल्लज़ी, काफ तशबीह के लिए है। कमासलिल्लज़ी, उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसने जिस्तऊ क़दा, जिसने खूब भड़काई, नारन, आग, फलम्मा, तो जब, अज़ाअत, इस आग ने रोशन कर दिया, मा हौलहू, इन चीज़ों को जो इनके इस आग के इर्द गिर्द हैं। मा हौलहू, माहौल लफ्ज़ है जो हम उर्दू में बोलते हैं ना, माहौल, उसी से मा हौलहू, ये दो लफ्ज़ मिलाए गए हैं। माँ वो चीज़ें, हौलहू जो इर्द गिर्द की चीज़ें मुराद हैं। माहौल को भी इसी वजह से माहौल कहते हैं ना, कि माहौल हमारी इर्द गिर्द चीज़ें जो सी होती हैं उसको माहौल कहा जाता है। ज़हाबल्लाहु, तो ले गया अल्लाह, बिनूरिहिम, इनकी रोशनी, व तारकाहुम, और छोड़ दिया इन्हें, फ़ी का माना में होता है, ज़ुलुमात, अंधेरे, फ़ी ज़ुलुमातिल्ला, कई अंधेरों में, ला युबसिरून, वो देख नहीं सकते, सुम्मुम, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फ़हुम, पस वो, ला यरजिऊन, नहीं लौटते, औ या कसय्यिबिन, तेज़ बारिश की तरह, मिनस्समाई, आसमान से, जो आसमान से उतरती है, आसमान से नाजिल होती है, फ़ीही, इसमें, ज़ुलुमातुन, कई तरह के अंधेरे हैं, अंधेरे होते हैं, वराअदुन, और गरज होती है, व बरकुन, और बिजली, चमक, यजअलूना, वो डाल लेते हैं या ठोंस लेते हैं, दोनों में से एक कर सकती हैं, अस्वाबिअहुम, अपनी उंगलियों को या अपनी उंगलियां, फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस्सवाइक़ि, कड़क की वजह से, हज़र अल मौत, और मौत के डर से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, मुहीतुम, घेरने वाले हैं, बिल काफिरीन, काफिरों को, यकादु, करीब है कि, अलबरकु, बिजली, यख्तफु, उचक कर ले जाए, अबसारहुम, इनकी निगाहें, इनकी बसारत, इनकी आँखें, कुल्लमा, जब कभी, अज़ाअ, वो रोशनी करती है, लहुम, उनके लिए, मशऊ, तो चल पड़ते हैं या चलने लगते हैं, फ़ीही, इस रोशनी में, व इज़ा, और जब, अज़लमा, अंधेरा कर देती है या अंधेरा हो जाता है, अलैहिम, उन पर, कामू, तो खड़े हो जाते हैं, वलऊ, और अगर, शाह अल्लाहु, अगर अल्लाह ताला चाहते या अल्लाह ताला चाहें, लज़ाहबा, तो ज़रूर ले जाता या ले जाते अल्लाह ताला, बिसमइहिम, इनकी समात को, इनके कानों को, व अबसारिहिम, और इनकी आँखों को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला का माना होता है पर, कुल्ली, हर शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कदीरुन, पूरी तरह कादिर हैं। कल हम पढ़ रहे थे मुनाफिकीन के बारे में, तो कट गई थी वो ना, टाइम पूरा हो गया था तो तफसीर में मुकम्मल नहीं पढ़ा सकी। पहले हम पिछली आयत की थोड़ी तफसीर रह गई है, वो हम पहले मुकम्मल करेंगे। मैं आपको बता रही थी कि मुनाफिकीन की इधर दो जो किस्में बयान की गई हैं। एक वो मुनाफिक होते हैं जो इत्कादी मुनाफिक होते हैं, बिल्कुल दिल में कुफ़र ही कुफ़र होता है, लेकिन सिर्फ ज़ुबान से कलमा बोलते हैं या ज़ुबान से कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, कि मुसलमानों की जासूसियाँ कर सकें, उनके ऐब ढूंढ सकें, उनकी बातें सुनकर काफिरों को जाके बता सके। दिली हमदर्दियाँ, दोस्तियाँ इनकी काफिरों के साथ ही होती हैं। और
यहाँ से ये جو اس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ यहाँ سے وہی منافق مراد ہیں جو اعتقادی منافق ہیں، یعنی کہ دل میں کفر ہی ہے لیکن زبان سے صرف کلمہ بولتے ہیں۔ وہ اپنے ان الفاظ سے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ الفاظ بول کر اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو ہوتا ہے نا منافق، وہ ایک دھوکے باز بھی ہوتا ہے اور بہت چلاک اور چرب زبان ہوتا ہے۔ تو ان کو اتنی عقل نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ شعر بال کو کہتے ہیں، جیسے بال باریک ہوتا ہے، اتنی بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، کہ جیسے بال کہتے ہیں ایک پڑا ہو تو ہمیں نظر نہیں آتا، اتنی سی بھی ان کو سمجھ سینس نہیں ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اور ایمان والے اس سے مراد جو مومن ہوتا ہے وہ بڑا دنا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں دھوکہ دے سکتے۔ یہ جو منافقت ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، یہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ گئی ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آگے تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ عذاب علیم کیوں ہوگا؟ ہے تم کلمہ گو، کلمہ پڑھا ہے، اس وجہ سے بما کانوا یکذبون، کے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ ثابت کر لیں کہ اس قرآن کے اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اگر ہم مسلمان بھی ہیں لیکن ہماری عادت ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن کہہ رہا ہے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، درد دینے والا دوہرا عذاب ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے، آج کے سبق سے ہم نے یہ بات سیکھی کہ اگر ہمارے اندر یہ بری خصلت ہے تو انشاءاللہ ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ یہ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ آپ چھوڑ دیں گے تو ساری برائیاں خود بخود آپ چھوڑ دیں گے۔ اور جھوٹ بولنا منافق کی بھی علامت ہے، سب سے پہلی علامت کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، گڑھے میں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے آئندہ سے جو زندگی میں اگر جھوٹ بول لی ہے توبہ کر لینے، لیکن آئندہ سے انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں۔ اب اس آیت میں اور اگلی آیت میں، اسی آیت میں منافقین کی دو خصلتیں بیان کی گئی ہیں، دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہے، پوری شریعت شامل ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ فساد فی الارض ہے۔ اور قالوا انما نحن مصلحون، اور اس فساد کو وہ اصلاح قرار کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ اس طرح کا شریعت کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں، یا زمین میں فساد برپا کیوں کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کر کے، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں تو نہیں یہ برائی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل لوگوں کو کہا جائے کہ جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہم تو اولیاء کا ادب کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی تھے۔ تو اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے معاشرے میں بہت سی اس طرح کی بدعات ہیں، اگر کہا جائے نا یہ نہ کریں تو کہتے ہیں یہ تو اچھا کام ہے، یہ کون سا برا کام ہے۔ اللہ خود نے قرآن کہہ رہا ہے الا خبردار سن لو انہم یقیناً ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ فساد برپا وہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمن الناس لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ادھر آمن الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں،
کہ اس وقت ان سے کہا جاتا کہ جس طرح صحابہ کرام اپنا مال اپنی جان سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے، تو آپ اس طرح کا ایمان لاؤ۔ تو چونکہ منافقین سے جب کہا جاتا تھا نا کہ جہاد کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے، تو وہ ان چیز کو نہیں تھے مانتے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب ایمان والے ان سے کہتے ہیں نا کہ اس طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح لوگ ایمان لا رہے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام، تو کہتے تھے وہ تو بیوقوف ہیں۔ قالو، تو کہتے انؤمن، کا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن السفہاء، وہ بیوقوف ایمان لائے، وہ تو بیوقوف ہیں، اپنا مال بھی سارا اللہ کے راستے میں دے دیا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی، تو بیوقوف ہیں۔ اسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، جھوٹ بول کے نا، آج کل ہمارے معاشرے میں نا جھوٹ بولنا یہ ایک رواج سا بن گیا، جھوٹ نہیں نا بولتا، جس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا اس کو کہتے ہیں تمہیں تو بات ہی نہیں کرنی آتی، یہ تو بیوقوف ہے، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ منافق بھی کہتے کہ یہ تو بیوقوف ہیں، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، ہم کو بیوقوف ہے کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنی جان قربان کر دیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ خبردار سن لو، یقیناً وہی بیوقوف ہے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں۔ آگے ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یا ایمان والوں سے جب وہ ملتے تو قالوا، ان سے کیا کہتے، جھوٹ بولتے، یعنی کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے۔ کہتے ہیں کہ اس لفظ سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایمان والوں سے نا ان کی ملاقات سرسری سی ہوتی تھی، کبھی کسی مجلس میں، کبھی راستے میں جاتے ہوئے، جبکہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ان کی ملاقات بڑے اہتمام کے ساتھ خلوت میں، اور ساری چونکہ ہمدردیاں ان کے ساتھ، یہ اعتقادی منافق کی بات ہو رہی ہے نا، ان کی ساری ہمدردیاں دوستیاں کافروں کے ساتھ ہی صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب علیحدہ ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف، ادھر ان کے سرداروں کو شیاطین کہا گیا ہے، کیونکہ ان کے جو سے شیطان کا کام ہے نیکی سے منع کرنا اور برائی کا حکم دینا، اور ان کے جو سے سردار تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، یہی کام کر رہے تھے، مثلاً شیطانوں والا، تو اس وجہ سے قرآن نے ان کے سرداروں کو شیاطین کہا ہے۔ ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ، مذاق کریں گے، بہم، ان کے ساتھ، اللہ بھی مذاق کریں گے ان کے ساتھ، ویمدہم، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، وہ حیران پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مذاق کرنے کا معاملہ، کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کیسے کریں گے۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ جتنا کرنا ہے کر لو، اللہ فوراً نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، شاید ہی یہ بندہ توبہ کر لے، اس کو توبہ کا موقع مل جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کتنا یہ کرنا چاہتا ہے کر لے، اچانک ہی اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ مذاق قیامت والے دن ان کے ساتھ کریں گے، وہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوں گے، ان کے نور سے نا راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کہ اچانک ایک دیوار کے ذریعے سے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، یہ مذاق ہوگا منافقین کے ساتھ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ آگے ان منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے، مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، خوب آگ بھڑکائی۔ اب کہا جاتا ہے کہ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کس طرح کر دی گئی ہے کہ جس نے خوب آگ بھڑکائی، یعنی کہ آگ بھڑکانے سے مراد اللہ کے نبی ہیں کہ ان قرآن کی روشنی لے کر آئے، نور لے کر آئے، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ اس کا کہتے ہیں کہ وہ آگ خوب بھڑکائی، یعنی کہ روشنی لے کر آئے، قرآن کی روشنی لے کر آئے، تو کیسے بجھ سکتی ہے اور اللہ ان کا نور لے کر جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کہتے ہیں دو وجہ سے۔ پہلے یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے، جب اللہ کے نبی جب قرآن پاک لے کر آئے تو انہوں نے جب کلمہ بولا، تو وہ جو کلمہ بولنے کی وجہ سے نور ایمان کی روشنی ان کے دل میں تھوڑی سی چلی گئی، یعنی کہ ایمان کی روشنی ان کے دل میں چلی گئی، تو پھر جب وہ منافقت میں دوبارہ مبتلا ہو گئے تو وہ جو نور ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تھوڑی روشنی ان کے دل میں آئی تھی وہ بھی
بجھ گئی، اور وہی کفر، نفاق، شکوک و شبہات اور وہی اندھیروں میں دوبارہ چلے گئے۔ دوسری اس کی تشبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت، چونکہ کلمہ وہ ہوتے ہیں نا، کلمہ بولتے ہیں تو جو کلمہ بولتا ہے تو اس کو مسلمان قرار دیا جاتا ہے، تو دنیا میں تو انہیں مسلمانوں والی عزت بھی حاصل ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہیں گے، وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہیں گے، مالک نعمت میں ان کو حصہ ملتا رہے گا، اور دوسرا مسلمانوں کے ملک میں رہتے رہیں گے، اور دوسرے بے شمار ان کو فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن جب وہ فوت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ عزت چھین لیں گے جو دنیا میں ان کو مسلمانوں کی حیثیت سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں میں یعنی کہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے۔ آگے ہے سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمین اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون، وہ لوٹ نہیں سکتے۔ اب ان میں ایک اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ایمان کیسے لائیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے ہیں نشانیاں لیکن ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح سنتے ہیں قرآن کی بات لیکن دل تک نہیں ان کی پہنچتی، سمجھ آ رہی ہے؟ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ آگے ہے فہم لا یرجعون، بس وہ لوٹ نہیں سکتے۔ آگے او کسیبم، یہ دوسرے منافق مراد ہیں جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں۔ ادھر سے دوسرے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات، مال غنیمت ملتی تو خوشحالی مسلمانوں پر آتی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، جب کبھی مشکل وقت آ جاتا تو کہتے کہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے، یہ دین سچا ہوتا تو اللہ کی مدد ضرور ہوتی۔ ڈگمگاتے رہتے ہیں ان کے دل، جو قدم ہے نا پھسلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ وہ منافق ہیں۔ او کسیبن، یا تیز بارش کی مانند، کہتے ہیں بارش سے مراد ادھر اسلام ہے، قرآن پاک ہے جو اوپر سے اتر رہا تھا۔ اب فی اس میں ظلمات، اندھیرے، اور گرج سے مراد اندھیرے اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ اب اسلام کی راہ میں مصیبتیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اس کا اجر بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور چمک سے مراد آگے ہے نا یہ سوائے کی، چمک سے مراد ادھر مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد ادھر جہاد کے احکامات ہیں، سخت احکامات ہیں، خرچ کرنے کا جب ان کو کہا جاتا ہے یا جہاد کا کہا جاتا ہے، جن میں منافقین کو موت نظر آتی تھی۔ تو کہتے ہیں اس کے بارے میں شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ دین اسلام ساری نعمت ہی نعمت ہے، لیکن کچھ شروع میں محنت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا بارش جب آنی ہو تو سورج کی روشنی چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے شروع میں، اور بجلی بھی کڑکتی ہے، لیکن بعد میں اسی بارش کی وجہ سے زمین سے سبزہ اگتا ہے، نباتات اگتی ہیں، لیکن شروع میں جو سختی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اسلام میں جب اسلام انسان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، سخت وقت آتا ہے، لیکن دین اسلام نعمت ہی نعمت ہے، اگر دین اسلام پر عمل کرو گے تو کامیابی اسی میں ہے، لیکن شروع میں مشکلات آئیں گی۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لذہب، البتہ لے جاتے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو۔ کہتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی سماعت، ان کی نگاہیں، ان کی بصارت اسی وقت لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، جو شخص گناہ کرتا ہے نا فوراً نہیں اللہ تعالیٰ پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ جس حد تک اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ سن لو، اس کو دیکھ لو کہ کس حد تک یہ بندہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو با اختیار کر کے بھیجا ہے نا، کہ بندہ اپنے اختیار کس حد تک استعمال کرتا ہے، کون سے کام کرتا ہے، پھر ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر فوراً پکڑ لینا تو پوری دنیا تباہ ہو جاتی، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے انسان سے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ انسان کا مطلب ہی نسیان سے ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے
کہ وہ بندہ مجھے بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہے جو غفور الرحیم ہے، بخشنے والے مہربان ہے، تو اسی لیے وہ معافی مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو وہ بندہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے جو غلطی کر کے معافی مانگتا ہے، کہ کبھی بھی نہ کہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتوں سے نہیں ہوتی، تو غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن فوراً توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے سب نے گروپ میں کہ آج 5 آیات میں نے آپ